बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे आया नंबर 65 सूरह अल अराफ, आया नंबर 65। और ये हमारा जो है 8th जुज यानी 8वां पारा चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तक़ून। क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अब ये याद रखिए कि पहले हमने शुरू किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया, तो अल्लाह ताला भी थोड़े आगे कुछ जो अंबिया हैं उनका जिक्र करेंगे, उनकी कौम के बारे में जिक्र करेंगे। अगेन इसमें मुझे और आपको अपने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि मेरे लिए इसमें से क्या रिमाइंडर निकलता है। ये सिर्फ इसको कुरान का एक हिस्सा बनाया है इन आयात को, तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। और ये उस वक्त भी सहाबा कराम को जब ये सुनाई जाती थी तो उसका रीजन ये था कि जो भी हालात उस वक्त गुजर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहा है, ये जो सहाबा कराम के साथ हो रहा है, उन्हें एक ये सुन के थोड़ी बहुत तक़वियत किसी किस्म की मिल जाए कि ये पिछले लोगों के साथ भी होता रहा है। ये तो अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला जानते हैं। और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज ना करोगे? इसकी कौम के सरदारों ने, जो इसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। अब जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला ने हजरत हूद को पैगंबर बना के भेजा है और इन बड़े बड़े लोग जो वहां के जो वेल ऑफ लोग थे उनका रवैया क्या है। ने कहा, ए बरदरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फना पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और उन्हें बाप दादा करते आए हैं? अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। यानी ये हमारे यहाँ आजकल भी है ना कि अच्छा क्या मतलब सिर्फ मतलब नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, या जो अल्लाह ताला ने बातें बताई हैं, जो अहकामात दिए हैं, बस उसको पूरा करें, अल्लाह के सिवा किसी की कोई बात नहीं करनी। ये क्या हो गया, सारे पीर फकीर जो ये गद्दी नशीन है और जो इतने आबा और अजदाद हमारे जिनको फॉलो करते थे, और वो खानदानी एक वो पीर आपका चल रहा है, उसके हाथ पे आपने बैत करनी है और फिर वो जो आपको बताएगा आपको उस तरह करना है, तो फिर उनका क्या बनेगा? तो ये वो लोग भी उस वक्त यही कहते थे, जो कि अब हमारे माशरे में हमारे यहाँ भी अभी ये बात की जाती है कि मतलब ये फिर जो इतने इतने बड़े बड़े लोग हैं इनका क्या बनेगा। और जो लोग, एक और बात दिमाग में रखें, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह के नेक लोग थे, उसमें कोई शक शुबा नहीं। जो नाम ये सारे हजरत जिनको इन्होंने लोगों ने नाम अब दे दिया कि जी दाता गंज बख्श या हजरत फरीद गंज शकरी, जो भी नाम दिए गए, ये अल्लाह के नेक लोग थे। इन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए गुजार दी, लोगों के अंदर अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाते हुए गुजार दी। इसमें नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम इन लोगों की कब्रों पे जा जाके इन लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम वहां पर आती है। मांगना सिर्फ अल्लाह से है। अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जब वो जिंदा थे, अगर हम उनके पास जाते और कहते जी हमारे लिए आप दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हमारा ये काम बना दे, क्या उसमें कोई खराबी नहीं थी। अब वो इस दुनिया से चले गए और अब हम उनकी कब्र पे जाके जो कुछ करते हैं वो शिर्क के अलावा कुछ नहीं है। जी अनिला।
جی یہ کیا ہوتا ہے بیعت کرنا؟ میں نے بھی سنا ایک دو لوگوں سے کہ وہ بس بیعت کرنا جس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے گئے تھے تو لوگ جو مسلمان ہوتے تھے آپ کے ہاتھ پہ مرد جو تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے. بیسیکلی یہ کہتے تھے وعدہ کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کے ذریعے, اور وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں. بیعت کا یہ مطلب تھا. اچھا اب لیکن ہاں جی آج کل جو کر رہے ہیں میں تو اب جو آج کل کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک کوئی آپ کہہ لو کہ کوئی مولوی ہیں یا کوئی پیر فقیر جو بھی ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ اب آپ جو ہمیں بتاؤ گے نا دین کے بارے میں ہم اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے کلام کو ہم تک پہنچا کے گئے ہیں. تو مجھے جی کسی دوسرے کو, اور اس پہ میں نے یہ بھی سنا, مطلب یہ میرے خود مجھے کسی نے بتایا وہ کہ ان کے جو پیر فقیر تھے کیا انہوں نے, جیسا میں پہلے بھی شاید ذکر کر چکی ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے ذریعے مطلب آپ کی جگہ میں نے آپ کے لیے یہ سب کچھ کر دیا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, یا آپ کے لیے جنت جو ہے وہ آپ کے لیے مطلب اب ٹھیک ہے, مطلب میں نے بات کر لی ہے یا میں نے جو میں پڑھتا ہوں اس کے ذریعے جنت آپ کو مل جائے گی. تو سو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. مطلب ایک نارمل انسان اس بات پہ اگر سوچے تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. اللہ تعالیٰ کو پھر قرآن اتارنے کی یا اتنی ساری باتیں بتانے کی یا احکامات اتارنے کی ضرورت کیا تھی, اگر ایک انسان کو ہم نے جو ہمارے زمانے کا ہے اس کو فالو کرنا تھا. رسول اللہ کو اتنی تکالیف اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اگر ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا تھا. جی تو اللہ جزاک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس غلط ذرا طریقوں سے ذرا دور رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جو عاد والے تھے ان میں بھی آپ یہ دیکھیں گے, اور یہ ایک کامن ایک طریقہ تھا کہ جس جس قوم کے لیے بھی طرف بھی رسول اللہ, جیسے رسول اللہ جہاں بھیجے گئے وہاں پر بھی یہ ایشو تھا. ان سے پہلے بھی جو نبی بھیجے گئے کہ اس قوم کے جو ویل آف جو افلوئنٹ جو بہت ہی ویلدی لوگ تھے نا وہ پرابلم کریٹ کرتے تھے زیادہ, اور پھر ظاہری بات ہے کہ دوسرے لوگ جو تھے ان کی دیکھا دیکھی وہ ان کے پیچھے چل پڑتے تھے. تو اب یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو جو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے, لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے. میں پہلے شاید ذکر کر چکی ہوں اس واقعے کا, تو اسے ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, کہ ان لوگوں نے میریکل مانگا تھا, معجزہ مانگا تھا اور کہا تھا یہ ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ میریکل پورا کر دیا تھا. اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا, اس کی ٹانگیں کاٹ دی, اور وہ اس پر پھر 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا تھا. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سردار طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدیوں نے یعنی جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم, میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی, مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. آیا نمبر 80. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا,
तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। सो लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ये जो है नंबर 80 में हम जो शुरू कर रहे हैं, जो लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनमें वो पहली दफा, ये जो अब तो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए स्पेशली लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका, ये तो बात बड़ी एक नॉर्मल होती जा रही है सोसाइटी में कि ये जो लेस्बियंस और गे और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये तमाम, ये पहली दफा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में शुरू हुआ था। हजरत लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो भतीजे थे, और एक ही टाइम पे ये कह लें कि ये जैसे पैगंबर बन की जगह डिफरेंट थी, लेकिन करीब करीब एक इलाके थे जहां पर हजरत लूत को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया था और हजरत इब्राहिम को भी। जो मर्द थे वो मर्दों में इंटरेस्टेड थे, वो औरतों में इंटरेस्टेड नहीं थे। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले हो, मगर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था। निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। यानी वो लोगों को जब रोका गया कि भाई ये गलत काम है, ये मत करो, तो उन्होंने क्या कहा कि बड़े पाकबाज बन रहे हैं ना, नेक बन रहे हैं, इनको निकालो अपने दरमियान से। आखिरकार हमने लूत और इसके घर वालों को बुझे से इसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया, और इस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। तो उनकी जो बीवी थी हजरत लूत की, उनको नहीं बचाया गया था क्योंकि वो इन लोगों के साथ मिली हुई थी। वो लोगों को न्यूज मतलब आप कह लो कि उनको बताया करती थी, मौके फराहम करती थी। वल्लाहु आलम, ज्यादा डिटेल हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हजरत लूत की जो बीवी थी वो पीछे रह गई थी। और फिर इन पे ये हुआ था कि ऊपर से पत्थरों की बारिश भी की गई थी, और इस पूरी बस्ती को अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा उठा के जमीन से ऊपर तक लेके जाया गया था, और फिर ऊपर से नीचे फेंक दिया गया था, पूरा पलटा दिया गया था। और कहते यही हैं कि जो आजकल जो डेड सी वाला इलाका है ना, ये बस्ती वहां पर थी। और इससे फिर मैं एक छोटी, पहले से मेरे साथ हैं उनको तो पता है, पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ। आजकल अब तो खैर टाइम हो गया, कुछ ज्यादा इन हुआ है मेकअप प्रोडक्ट्स जो है ना, डेड सी की जो आप कह लो कि वो सी वीड है या जो भी कुछ उसके उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि इनको ना इस्तेमाल किया जाए। ये वो जगह थी जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम के साथ कभी इन बस्तियों के पास से गुजरते थे तो वो कहते थे कि यहाँ से जल्दी निकल चलो, कि इन कौमों पे अल्लाह का अजाब आया था। और एक दफा एक सहाबा ने, जब वहां पर इन लोगों ने पड़ाव डालना पड़ गया, तो वहां पर एक सहाबी ने आटा गूंदा, तो वो आटा आपने फिकवा दिया था कि ये इस पानी से, मतलब यहाँ से, मतलब आप इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों पे अल्लाह का अजाब था। तो अब वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम पे चेहरे पे लगा के, तो अपने हाथों पे मुंह पे लगा के क्या फायदा लेना है हमने। तो अवॉइड करें तो उसको बेहतर है। वो डेड सी, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, डेड सी सी वीड, वट एवर द नेम इज, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन दे आर अवेलेबल। इस इस कौम पर बरसाई एक बारिश, फिर देखो उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और मदियन वालों की तरफ हमने इनके भाई शोएब को भेजा। उसने कहा, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, और लिहाजा वजन और पैमाने पूरे करो। लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दो, और जमीन में फसाद बर्पा ना करो, जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो। यानी इन जो शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, मदियन एक जगह थी, वहां पर जो लोगों के अंदर जो एक मेन बुराई थी वो ये थी कि वो नाप तोल में खराबी करते थे, मेजर करने में खराबी करते थे, वे करने में खराबी करते थे, कि जो चीजें बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल। और ये दिस इज वेरी कॉमन, ये इंडिया पाकिस्तान में अभी भी है, और जगह पे भी शायद हो, कि कपड़ा मेजर कर रहे हैं तो उसको छोटा कम दे दिया, या कुछ सब्जी दे रहे हैं तो वो इस तरह के उन्होंने बैलेंस, वो तराजू रखे हुए हैं कि उनके नीचे ऑलरेडी पहले से वजन लगा देते, चिपका देते नीचे से, और ताकि जब वो वे करें तो कम देना पड़े उनको, और उनको पैसे पूरे मिल जाएं। तो ऑफ कोर्स जब इस तरह की खराबी के पैसे आप अपनी कमाई करोगे तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत तो देनी ही नहीं है। जब बरकत नहीं होगी तो फिर फसाद फैलेगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फसाद ना फैलाओ, क्योंकि फसाद इस तरह होगा कि एक इंसान पैसे तो ज्यादा दे रहा है मगर उसको चीज पूरी नहीं पहुंच रही, उसकी जिंदगी तंग हो रही है, तो इसलिए फिर रुझान बढ़ जाता है दूसरे की जो है ना कमाई पे हाथ मारना, या लोगों को फिर बुरे कामों की तरफ और ज्यादा शैतान लेके जाता है, क्योंकि पूरा नहीं पड़ रहा होता। और जिंदगी के हर रास्ते पर राहजन बनकर ना बैठ जाओ, कि लोगों को खौफजदा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो, और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो जमाना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है, और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे।
اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں سے ہم 9واں سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا، اللہ توکلنا، کہ اللہ پہ ہی توکل کرنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ پہ ہی اپنا توکل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ہاتھ پاؤں تو چلاؤں گی، میں ہاتھ پاؤں اپنے زندگی چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گی، مگر میرا توکل اللہ پہ ہے کہ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہی میرا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ہی میری دیکھ بھال کر رہے ہیں، مجھے انسانوں سے ڈر کے کوئی کام نہیں کرنا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات کو ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یعنی جب ایک انسان کو بار بار ایک چیز بتائی جائے اور وہ نہ اس چیز کو مانے، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، پھر بندہ افسوس نہیں کرتا۔ پھر مطلب آپ ہو بھی افسوس تو بندہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کو اتنا کچھ تو میں نے سمجھایا، اس کو بتایا، لیکن اگر کوئی شخص خود ہی سیدھے راستے پہ نہیں آنا چاہتا تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے ہر قوم کا بھی سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، کہ جس طرح کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، پھر مدین والوں کے ساتھ کیا ہوا، کہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی زندگی کے لیے بھی ہم یاد رکھیں کہ جب زندگی میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک اس کا ہمیں ان مصیبتوں سے گزار کر ہمیں ایک بہتر انسان بنا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے جو کہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ ہماری ایک آزمائش چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے کہ یہ مشکل سے گزر کے یہ انسان مجھ پہ توکل کرے گا، میری طرف پلٹے گا، اور میں اس کے درجات بلند کروں گا۔ تو ہر مصیبت جو ہے اپنی طرف سے ہمیں ایک علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جیسے کوئی آپ پہ مشکل وقت آیا تو آپ دیکھو کہ اگر تو اس مشکل وقت نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے تو یہ کسی طرح کی سزا ہے، اور اگر اس مشکل وقت نے آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ آگے واللہ عالم۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ یا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو پچھلے اگزامپلس سنائے جا رہے ہیں، جو بتائے جا رہے ہیں، جن کے آپ آثار قدیمہ اگر کبھی جب دیکھتے ہو، جب آپ پچھلے قوموں کے چھوڑی ہوئی چیزیں دیکھو، کیا وہ بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بھائی ان کے ساتھ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ان پر اگر عذاب آ گیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو میں اور آپ کیسے بچے رہیں گے؟ یہ ہمیں ریمائنڈر کے طور پہ یہ قصے سنائے جاتے ہیں۔
وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کبھی کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحیح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ عصا کیا تھا؟ جو چھڑی جس کو لے کر وہ پکڑ کے چلتے بھی تھے۔ اپنا عصا پھینکا اور یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، مطلب وہ سانپ بن گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دو میریکلز جو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرانا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے، یعنی تمام شہروں میں اپنے بندے بھیج دیجیے کہ جو ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گیا۔ فرعون نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تو جادو کر رہے ہیں کچھ، تو اس لیے، اور اس زمانے میں جادوگری پہ کافی لوگوں کا نا ایک آپ کہہ لو کہ انٹرسٹ ہوتا تھا، تو اس نے پھر جب مشورہ لوگوں نے اس کو دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس شہر کے جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلا لاؤ میرے پاس۔ تو وہ تمام جادوگر جو ہیں وہ اور وہ فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہو گئی۔ یعنی ان لوگوں نے پوچھا جو جادوگر آئے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اجر تو ملے گا نا، کوئی اس کا بینیفٹ تو ہوگا۔ تو فرعون نے کہا کہ تم مقرب بارگاہ ہو گئی، نہیں میرے قریب والے بندے، مقرب بندوں میں تم کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو، یعنی کہ تم اپنی چال پہلے چلتے ہو یا میں چلوں؟ ہم چلیں۔ انہوں نے جو اپنے آنچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ اب انہوں نے بھی جادو، وہ تو جادوگر تھے، مطلب وہ بیسیکلی ایک جادوگر جو ہے وہ صرف ایک آپ کہہ لو کہ illusion کریٹ کرتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو وہ لوگ بھی بیسیکلی تو illusion کریٹ کیا، انہوں نے رسیاں پھینکی اور لوگوں کو یہ لگا کہ یہ رسیاں جو ہیں یہ سانپ کی طرح چل رہی ہیں، انہوں نے اس طرح کی چیز کی۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اب جو حضرت موسیٰ نے چھڑی پھینکی، جو وہ بڑا سانپ بنا تو وہ تو ایک ریئل سانپ بنا تھا، وہ تو کوئی دھوکہ نہیں تھا، اس نے ان تمام جھوٹے سانپوں کو نگل دیا۔ اسی طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ آیہ نمبر 118 ہم نے کر لی۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، اب وہ جو جادوگر تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ سانپ جو ہے اس نے ان کے تمام سانپوں کو نگل لیا تو تمام کے تمام سجدے میں گر گئے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی، یعنی کہ خفیہ سازش کیا کہ تم بھی یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہو تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو۔ یہ بھی جو دعا ہے اس کو بھی ہم اپنی روٹین اگر بنا لیں۔ یہ آیہ نمبر 1، میری تو نا نظر بھی بالکل کمزور ہو گئی ہے، 126 ہے، آئی تھنک اٹس 126 جی۔
ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا یعنی ڈال دے، انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر کو، وتوفنا اور جب ہم تو اٹھا، جب ہماری موت آئے تو ہم کیا ہوں، مسلمین، مسلمانوں کے درمیان ہمیں اٹھا۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو مسلمان ہوئے تھے، اب ان کو ظاہری بات ہے کہ ایک پریشانی ہو گئی کہ یہ جو اناؤنسمنٹ اس نے کر دی کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا، یہ آپ اگر یاد ہو آپ کو کہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ سال تھا کہ جس میں اس وقت کے فرعون نے کہا تھا کہ وہ لڑکوں کو قتل کر دے گا۔ تو آپ کی اس لیے تو پورا وہ جو واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی اذن سے ٹوکری میں ڈال کے پانی میں نہر میں ڈال دیا تھا، کس طرح آپ پہ بچایا گیا اور کس طرح فرعون کے اپنے محل میں آپ کی پرورش ہوئی ہے۔ ٹھیک، تو یہ تمام واقعہ، تو اب وہ پھر وہ یہ فرعون کہہ رہا ہے کیا کہ میں ان کے بیٹوں کو مروا دوں گا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب یہ تو ہمیں مطلب پہلے بھی ہم پرابلم میں تھے، اب دوبارہ پرابلم میں آ گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، پھر اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے۔ یعنی جب اچھا ٹائم آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم، کیا وی ڈیزروڈ اٹ، اتنی محنت کی تھی، اتنے زیادہ پلاننگ کی تھی، اب اس پلاننگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دیکھو میرے حالات ٹھیک ہو گئے۔ مطلب ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹاتے، اپنی طرف لوٹاتے ہیں۔ یا پھر کوئی برا وقت آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں، دیکھا یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے، یعنی اپنے لیے اپنی وجہ سے کوئی چیز ہم نے نہیں ایکسیپٹ کرنی کہ یہ میری غلطی تھی، یہ میں نے یہ غلط کام کیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، یعنی بری فعال، یعنی کہتے ہیں نا بیڈ اومن جس کو کہتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں، اب یہ آپ لسٹ نوٹ کر لو کہ کتنے عذاب بنی اسرائیل پہ آتے گئے، انہوں نے معافی مانگی، معاف کر دی گئے، پھر چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر عذاب آیا، پھر معافی مانگی، پھر معاف کر دیا۔ There's a long list، کوئی وہ کہتے ہیں 8-9 دفعہ ان کے اوپر عذاب آئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ کہتے یہ کہ یہ فلسطین کا علاقہ ہے جس میں جب یہ لوگ وہاں سے مصر سے نکالے گئے تھے تو ان لوگوں نے آ کے یہاں پر ٹھہرے تھے۔ ایک سیکنڈ جی، سوری۔ جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا
जो वो बनाते और चढ़ाते थे। अभी सबको याद है वो वाकया, सबको पता होगा कि किस तरह एक रात को हुक्म हुआ मूसा को कि अब बनी इसराइल को लेके निकल जाओ, और वो जब निकल के जा रहे थे तो पीछे फिरौन को भी ये खबर होगी और उसने भी अपनी पूरी फौज और अपने साजो सामान सारी चीजें लेके उनके पीछे चला। और आगे थी जो जब समंदर आ गया तो उस वक्त अभी बनी इसराइल जो थे ये और डर गए कि पीछे फिरौन है और उसकी फौज और आगे पानी करें तो क्या करें। उस वक्त फिर वो वाकया जो कि एक मिरेकल था अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि अपनी छड़ी को पानी के ऊपर मारो, और जब पानी पे आपने मारी छड़ी तो पानी दो हिस्सों में हो गया। यानी जिस तरह आप समझ लो दो पानी के पहाड़ थे जो दोनों तरफ खड़े हो गए और बीच में से रास्ता बन गया, बनी इसराइल उसमें से निकल के दूसरी तरफ चले गए। और जब फिरौन ने सोचा कि और उसकी फौज ने कि हम भी गुजर जाएंगे, वो लोग जब पानी की तरफ आए तो फिर अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया कि वो मिल जाए, और वो सारे के सारे फिर पानी में डूब गए थे। बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया। फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की गिरवीदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। अभी सिर्फ सोचने वाली बात है कि अभी अभी अल्लाह की रहमत से वो निकल के बच के आए हैं और एक और बस्ती से गुजर रहे हैं जहाँ लोगों ने बुत बनाए हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई बुत बना दे जिसकी जो हम हमारे माबूद हों। जो सुभान अल्लाह, मतलब सिर्फ इमेजिन करें, ये इंसान की फितरत है। इंसान मुश्किल में होता है, अल्लाह के आगे झुकेगा, गिड़गिड़ाएगा, मांगेगा, और जहां अच्छा वक्त आ जाएगा फिर दोबारा से उसी काम में लग जाता है कि जो वो पहले कर रहा था, और बिल्कुल भूल जाता है कि ये अल्लाह की रहमत है कि जो इस वक्त वो बचा हुआ है, किसी मुश्किल में नहीं घिरा हुआ। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी है। और अल्लाह फरमाता है, वो वक्त याद करो जब हमने फिरऔन वालों से तुम्हें निजात दी, जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। हमने मूसा को 30 शब रोज के लिए कुहे सीना पर तलब किया और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया, और इस तरह उसके रब की मुकर्ररा मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई। और मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरे कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना, और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पे ना चलना। ये वो है जब हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने कोहितूर पे बुलाया था, तो पीछे जब वो जाते वक्त उन्होंने अपने भाई जो कि उनको भी अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, हजरत हारून को, उनको छोड़ के गए कि मेरे पीछे तुम इस कौम पे नजर रखना, ख्याल रखना, इनकी मतलब देखभाल करना कि कोई ऐसा काम ना करें कि जो मतलब जो गलत काम हो। ठीक, तो वो अब पीछे से हम सब जानते हैं वो वाकया कि किस तरह सामरी एक इंसान, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि किसी बंदे का नाम है, कुछ कहते हैं कि सामरी एक कबीला था जिसका टाइटल था, ये वल्लाहु आलम, अगेन ये उन चीजों में से जिसकी डिटेल ज्यादा पता नहीं है। तो उसने इनको कहा कि मैं तुम अपना सोना लेके आओ, मैं उसको पिघला कर तुम लोगों को बछड़ा बना देता हूँ और तुम उसकी पूजा करते रहना जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम गए हुए हैं। तो वो हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। जब ये मैं पढ़ रही हूँ आया नंबर 143। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और इसके रब ने इससे कलाम किया तो इसने इल्तिजा की, ए मेरे रब, मुझे याराए नजर दे, यानी तू मुझे अपने आप को दिखा दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनाचे इसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो इसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुम तमाम को मुंतखब किया, मेरी पैगंबरी कर और मुझसे हम कलाम हो, बस जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और शुक्र बजा ला। इसके बाद हमने मूसा को हर शोबा जिंदगी के मुतालिक नसीहत और हर पहलू के मुतालिक वाज़ेह हिदायत तख्तियों पर लिख कर दे दी, और इससे कहा, इन हिदायत को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि इनके बेहतर मफहूम की पैरवी करे। अनकरीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा, मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा और जो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बनते हैं, और ख्वाह कोई निशानी देख लें, कभी इस पर ईमान ना लाएंगे। अगर सीधा रास्ता उनके सामने आए तो इसे इख्तियार ना करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो इस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और इनसे बे लापरवाही बरती बरती।
ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ جو دین سے ہٹ گیا اور جس نے کفر کے کلمات بولے یا کفر کی طرف آ گیا، پھر اس کے پچھلے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کب ہمارے منہ سے کس طرح کی بات نکل جاتی ہے۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ حضرت ہارون کو پیچھے اپنے جو ہے لیڈر بنا کے گئے تھے، اپنے پیچھے اپنا جانشین بنا کے گئے تھے۔ جو وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ جا کے دیکھو واپس کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو لوگ جو ہیں وہ بچڑے کو پوج رہے ہیں۔ آپ نے تختیاں تو کی نا سائڈ پہ اور آپ حضرت ہارون کے پاس گئے اور جس طرح کہتے ہیں کہ وہ ان کے سر کے بال کو پکڑ کے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ یعنی کہ میں نے تو پوری ٹرائی کی کہ یہ غلط طرف نہ جائیں مگر انہوں نے نہیں سنا، بلکہ میری جان کا بھی خطرہ پڑ گیا تھا۔ تو تم مجھے ایک ایسی بات کے بارے میں مجھ سے لڑائی نہ کرو کہ جو میں نے کی نہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ قصور کیا ہوا تھا؟ وہ جو بچڑے کو پوجا کے لیے مطلب بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آیا 158، اے محمد کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرتا ہو۔ پیروی اختیار کرے اس کی امید ہے پیروی اختیار کرے اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔
اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ ان پر بادل کا سایہ کیا اور چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ 12 بھائی تھے، جو 12 اولاد تھی، جو بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، وہ ادھر آئے تھے، فلسطین میں تھے، اور اب انہوں نے جب پانی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چھڑی کو مارو اور اس سے 12 چشمے، یعنی کہ ہر قبیلے کا، ہر بیٹے کا، کیونکہ ان کے اب وہ الگ الگ قبیلے بن گئے تھے، اس کا الگ ان کے پاس وہ تھا پانی پینے کی جگہ۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ وہاں کے لوگ سب کے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخرکار جب وہ ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی کہ جو اب اس میں بھی ڈفرینٹ لوگ تھے، ظاہری بات ہے سارے کے سارے گناہ نہیں کر رہے تھے کہ مچھلیاں پکڑیں سیٹرڈے کے دن، کچھ لوگ جو تھے وہ دوسروں کو روک بھی رہے تھے، اور جو روکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ بچا لیا تھا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار، اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب، بنی اسرائیل کون ہے؟ جو آج کل کے جوز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ان نے پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا اب وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا۔ اور اس طرح ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ کوئی جو تفہیم میں سے ہی پڑھ رہا ہو، کوئی وہ اگر چلے نہیں، بلکہ نماز کے بعد نا آئی ول آسک کوئی اپنا ہینڈ ریس کر دے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی اور پڑھ لے گا
ابھی 5:30 بجے تو ہم بریک لیں گے نماز کی، اس وقت تک میں ہی پڑھ لیتی ہوں۔ اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ وہی بات جو میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، یہ جو آیا نمبر 172 ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب اخذ لیا ربو کا تمہارے رب نے من بنی آدمہ بنی آدم سے من ظہورہم کہ ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی نسل کو نکالا تھا، اور اشہدہم اور گواہی انہوں نے ان کے اوپر خود علی انفسہم اپنے نفسوں پہ خود گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الستُ بربکم کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالو انہوں نے کیا کہا تھا بلا بلکہ شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، بالکل ضرور ہی آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے، ہماری روحیں جب پیدا کی گئی تھی، جب تمام دنیا میں آنے والے تمام ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح پیدا کر کے اس سے یہ وعدہ لیا تھا اور ہم نے بھی وہ وعدہ کیا تھا۔ یہ ہم نے اس لیے کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ بعد میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ تو مطلب یا تو یہ ریزن ہے یا یہ ریزن ہے، ریزنز نہ دینا شروع کر دو۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑھا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں پتہ چل سکا کہ یہ مطلب یہ انسان تھا کون، مختلف نام بولے جاتے ہیں مگر کوئی بھی مطلب اوتھینٹک نہیں ہے اس پہ کہا جائے کہ یہ کس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جو بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا، واللہ اعلم۔ تم یہ حکایات یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی نا کتے کی، کہ کتے کو جب بھوک لگی ہوتی پیاس لگی ہوتی اس کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے باہر، لیکن اس کو جب کچھ دے دو تب بھی اس کی زبان باہر نکلی رہتی۔ تو یہ انسانوں کی کو جو یہ شبیہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب محفوظ رکھے کہ ہم کتے جیسی کوئی ہمارے اندر کوئی عادت پیدا ہو، لیکن بات بتانے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا کہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جو اس کی مطلب اس کی سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں بیکاز آئی نیڈ اے بریک رائٹ ناؤ ٹو، سو 5:22 ہوئے نا، تو 5:33 پہ 10 منٹس کے بعد پلیز واپس آ جائے، عصر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں۔ تو آیا نمبر کریں شروع، آیا نمبر 180 سے 180۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔
یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے تمام جو نام ہیں, جو ہمیں جو پتہ 99 نام جس طرح ہے, اور ایک اللہ کا اپنا ذاتی نام جس کو کہا جاتا ہے جو ورڈ اللہ ہے. تو جب بھی جسے پکاریں, جیسے فار ایگزامپل دعا مانگ رہے ہیں کچھ, تو جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, ان کا واسطہ دے کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کی ہی مطابق انصاف کرتا ہے. ڈر ہے وہ لوگ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے, تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں, ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ تو ایک خبردار ہے جو خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. یہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی آپ کہہ لو کہ امنگ ادر تھنگ جو وہ کہتے رہتے تھے ان کو تنگ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے, تو اس میں ایک چیز جو تھی وہ ایک یہ بھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ مجنون, یعنی ہی از ناٹ ان ہز رائٹ مائنڈ, جو یہ باتیں یہ کر رہے ہیں. انیلا, یہ آپ کا ابھی کا ہاتھ اٹھا ہے یا پہلے کا اٹھا ہوا ہے؟ جی ابھی کا اٹھا تھا. جی میں نے کہا سم ٹائم ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے خدا نے, تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ خدا تو ہمیں ویسے لکھا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن ہم اکثر بول ہاں, دیتے ہیں. خدا وہ کہتے یہی ہے کہ خدا کو بس بولنے میں کوئی مطلب گناہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اوائڈ کریں, کہ ورڈ اللہ ہی یوز کریں, اور ساتھ میں جو نام ہمیں بتائے گئے ہیں, مطلب کہ خدا کہ وہ جو علماء آپ کہہ لیں کہ کہتے ہیں وہ بیسیکلی جو یہ مختلف بت بنائے ہوئے تھے نا لوگوں نے, تو یوزلی ریفر کرنے کے لیے ان کے خدا وہ بات آتی تھی. تو اگر اوائڈ کر دیں تو اٹس بیٹر, لیکن مطلب کوئی ویسے حرج نہیں ہے اس کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی افشاں. ریال میرے پاس تفسیر ہے, اگر تم تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا, میں آپ پڑھ لوں پلیز شروع کر لیجیے, پھر آپ پڑھ لیجیے. یہ آپ آیا نمبر 182 تک ہم نے کر لیا ہے, وہاں ہم سے نے آپ متنبع کر رہا ہے تک پڑھا ہے نا, تو میں اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. جزاک بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا, اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پہ یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے, اور اللہ انہیں اس کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی. کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے نبی, ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا, اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں. وہ اس اللہ طرح ہی دیکھیں, سوری, ان سے یہ جو یہ والی بھی جو بات ہے نا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے نا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز. ہاں میں سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے, مگر اینڈ آف دا ڈے کسی نقصان کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ جائے کہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے بھی نفع نقصان کا ذمہ اٹھا لیں. میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میں دوسرے کے لیے کیا کروں گی. اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو پھر وہ جو ان کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں, سیرہ کو ہم پڑھتے ہیں, تو جتنی تکالیف انہوں نے اٹھائیں کہ ایک نارمل اگر میرا اور آپ کے جیسے انسان ہو تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے ہیں ہم, تو پھر وہ تو سارا کچھ خود ہی اپنے لیے صحیح کر لیتے ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے اگزامپل بنانا چاہ رہے تھے, کیونکہ کہا گیا نا کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک اسوہ حسنہ, یعنی ان کی زندگی کو دیکھ کے مجھے اور آپ نے سیکھنا ہے. تو ان کی زندگی میں بھی جو یہ اوپر نیچے حالات ہوئے ہیں, تو میری زندگی میں بھی جب اوپر نیچے حالات ہوں تو میں اس وقت کو یاد کروں. اور یہ ہم کس طرح یاد کریں گے جب ہمیں سیرہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا.
کتنے لوگ ہیں جن کو واقعی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے گزری تھی، اسپیشلی آفٹر ہی بیکیم اے پروفٹ. اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا، جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں تو ہم اس کو اپنا بھی نہیں سکتے. جی. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی اور ناصر وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کے کرنے قابل ہیں. بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی یہ تو وہ بتوں کی بات ہوگی نا کہ جو مشرکین نے بت بنائے تھے. یہ پیچھے بھی جو بات گزری کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی نہیں، اولاد مانگتے ہیں اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو جا کے ان بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو مزاروں پہ جایا جاتا ہے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. تو بات یہ کہ جو بت وہ بناتے تھے وہ تو آپ کہہ لو کہ ایک سامنے انہوں نے ایک پتھر کی چیز بنا لی ہے، اس کو انہوں نے شکل بھی دے دی ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری باتیں سنتا ہے کرتا ہے. ہم جو کرتے ہیں ہمارے تو جن لوگوں کو پیر فقیر کو بھی چھوڑ دیں، ہم وہ درجہ دیتے ہیں کہ جن سے ہم جا کے مانگیں وہ تو قبر کے اندر ہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود دفنایا جاتا ہے، لوگوں نے ان کو دفنایا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ اب اس دنیا سے چلے گئے. اب ہم جا کے ان سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ مطلب وہ اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ میرے اور آپ کے لیے کیا کریں گے؟ اور ہماری کتنی % قوم جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے. مطلب وہ آئی ڈونٹ نو سوچ نہیں پا رہے یا ان کو اس طرح سے برین واش کر دیا گیا ہے یہ کیا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں بھی. جی. آمین. اے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. یہ اے بڑی نبی امپورٹنٹ آیت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ جو آیت نمبر یہ بنتی 214 ہے شاید یا 314 سوری. میں وہی کہہ رہی نا میرے پاس اتنا مٹا ہوا ہے سارا کچھ کہ مجھے اندازے لگانے پڑ رہے ہیں. اٹ شوڈ بی 214 ہے. 204 ہے. 204 ہے. اوکے 24. تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو
شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہو جاتا ہے نا کہ تلاوت لگی ہوئی ہے یا قرآن بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے اور بندہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ چیز جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور جو قرآن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے دوران کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس کو بھی اوائڈ کرے. قرآن پڑھنے والا بھی اوائڈ کرے کہ بھائی آپ ایسی جگہ پہ مت بیٹھو جہاں لوگ آلریڈی کوئی بات چیت کر رہے تھے. اب آپ قرآن پڑھو گے اور وہ چپ نہیں اگر ہوئیں گے تو ان کو گناہ ملے گا. تو بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے. تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. اور یہ اینڈ میں کیا ہے، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے، کہ سننے والے پہ بھی رحمت آ جائے اس کی، کہ جو سن رہا ہے قرآن کو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کا پڑھنا تو ایک ظاہری بات ہے کہ اس کا تو اجر ہے ہی ہے اور اس سے تو رحمت ملتی ہی ملتی ہے، لیکن قرآن کا سننا جو ہے اس سے بھی رحمت ملتی ہے. تو اس لیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، یا پھر اس ٹائم پہ قرآن نہ لگائیں یا اس جگہ پہ نہ بیٹھیں جب ابھی بات چیت کرنی ہے یا بولنا ہے ابھی. ٹھیک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ. جی. اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہاں پر سجدہ کر لیتے ہیں، سجدہ ہے یہاں پر. شروع کروں پریال سورہ انفال؟ سورہ انفال شروع ہو جائے گی. ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کر لوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر شروع ٹھیک ہے. کرتے ہیں. اچھا، سورہ انفال جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کا یہ بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک غزوہ ہوئی تھی غزوہ بدر کے نام سے. کافی لوگ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، پتہ ہی ہوگا. غزوہ بدر اسلام کی آپ کہہ لو کہ جو پہلی غزوہ تھی، پہلی جنگ جو تھی، جو مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سیکنڈ ایئر میں یہ غزوہ ہوئی تھی اور یہ رمضان کے دنوں میں ہوئی تھی. تو اس کی مطلب بیسیکلی ایک قافلہ تھا جو قریش کا، جس پہ سامان تھا وہ شام یعنی سیریا سے آ رہا تھا، اور اس نے گزرنا مدینہ کے پاس سے تھا اور پھر آگے مکہ جانا تھا. تو اس پہ ساز و سامان بھی تھا. اب مسلمان جو تھے جب یہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ تو اپنا ایک ایک سامان چھوڑ کے مطلب خالی ہاتھ آئے تھے وہاں. اب ظاہری بات ہے کہ جس پہ قریش نے قبضہ کیا وہ ان کا سامان بھی تھا، تو ان کے دل میں آیا کہ یہ قافلہ جو ہے اس کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، تو اگر ان پہ ہم تھوڑا قابو پا لیں گے ہم یہ سامان لے لیں گے. تو وہ 30-40 کے قریب کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو اتنی بڑی کوئی وہ ضرورت ہی نہیں، ان کو ہم پکڑ لیں گے اور اپنا سامان تو کم از کم ہمیں مل جائے گا. تو اب یہ پلان بھی تھا. اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ظاہری بات ہے ایک اور تھی کیا. تو اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ سن لیں، دیکھیں گے قافلہ کہاں تک پہنچا، کیا ہوا. تو اس میں ابو سفیان جو تھا وہ اس کا لیڈر تھا. اس کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ یہ مسلمان جو ہے نا کوئی ارد گرد ذرا کوئی موومنٹ ہو رہی ہے کیا. تو اس نے اپنے ایک آدمی کو اونٹ پہ دوڑایا مکہ کی طرف اور اس کو کہا کہ جا کے ان کو کہو کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے تو اور یہ سارا کو تباہ ہو جائے گا، کہ مدد بھیجیں. ان لوگوں نے وہاں سے کوئی 1000 کے قریب جو ہے قریش نے اپنے بندے، مطلب قریش کی کافی جو بڑے بڑے اس میں نام ہیں، جو اگر آپ سیرہ کبھی پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہیں دیکھنا کافی بڑے بڑے نام، وہ سارے خود آئے. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مطلب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کو اب ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو جو مسلمان ساتھ آئے تقریباً وہ کہتے ہیں 310 یا 313 کے قریب تھے، جن میں سے صرف 70 ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی آپ کہہ لو کہ کوئی ساز و سامان جنگ والا تھا، کہنے کو تھا. باقی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. اور پھر اس طرح یہ جنگ ہوئی تھی اور اس میں مسلمان جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے، اور مسلمان جیتے تھے اس میں. اور اس میں بڑے بڑے جو سردار تھے، کافی سارے میجورٹی جو قریش کے لوگ تھے ان کی اسی میں موت ہوئی تھی. اور پھر وہ ڈیٹیل میں اور نہیں جا رہی، بتانا ہی چاہ رہی. تو بیک گراؤنڈ یہ تھا. اب اس میں ظاہری بات ہے یہ پہلی جنگ ہے، تو اب کچھ اصول بتانے تھے کہ مال غنیمت یعنی کہ دشمن جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی ڈویژن کس طرح ہوگی. اب جو لوگ شہید ہو گئے ان کا کیا، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو بتانا تھا. اور اس میں اب ذکر آئے گا
جنگ بدر کا بھی اس میں سورہ میں بھی ذکر آئے گا. تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جی آپ تھوڑا سا پڑھ لو پھر انشاءاللہ میں کنٹینیو کر لوں. ٹھیک ہے پھر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے یہاں لیے پر آپ کو بس یہ دماغ میں مجھے اور آپ کو کیا رکھنا ہے کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں. اب ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی ہیں کہ سچے اہل ایمان کون ہے، کہ جب اللہ کا ذکر سن کر ان کا دل لرز جاتا ہے، اللہ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. اب مجھے اور آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایک اپنا ایک ٹارگٹ انسان نے رکھنا ہوتا ہے کہ جی یہ ٹارگٹ ہے میرا، اور پوری زندگی اب مجھے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں لگانی ہے. یہ ٹارگٹ کوئی ایزی ٹارگٹ نہیں ہے، اسے اچیو کرنا از ویری ڈیفیکلٹ، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھتا ہے. تو میں اور آپ اگر طے کر لیں گے بالکل کہ جی مجھے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے اور پھر اس پہ ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے. در حالیہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے. یاد کرو وہ موقع. سوری بیسیکلی یہ منافق تھے کہ جب یہ بدر کے لیے نکلنا تھا تو اس وقت وہ شروع میں تھوڑے دور کے لیے ساتھ ہوئے، کوئی کافی تعداد میں تھے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو لگا کہ نہیں کہتے جی جنگ نہیں ہونی، مطلب اینڈ موقع پہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ پرابلم کریٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ تاکہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، اندر سے پہنچ جائے جو بھی نقصان. تو یہ بیسیکلی ان کی بات ہو رہی ہے. جی یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہ موقع اس میں یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی نا کہ کمزور گروہ تمہیں ملے گا، تم چاہتے تھے، بیسیکلی یہ تھا کہ دو آپشنز تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو ساز و سامان والا قافلہ ہے بس اس پہ مسلمان جائیں اور اس پہ 30-40 لوگ ہیں ان کو پکڑ کے اور سامان اپنے قبضے میں لے لیں. تو ان کا دل اندر سے مطلب اس چیز پہ زیادہ راضی تھا. اللہ تعالیٰ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو قریش نے پوری اپنی کمک بھیجی، پوری جو ایک فوج 1000 بندے کی بھیجی ہے، وہ مقابلہ مسلمان کریں اور کس طرح اسلام کی پھر فتح ہوگی اس میں. اور وہ ظاہری بات ہے کہ اسلام کی فتح ہوئی تھی اس میں، لیکن یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ اب وہ مطلب ساز و سامان بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی ایون آپ کہہ لو کہ فزیکلی بھی کمزور تھے کیونکہ کھانا پینا بھی اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا. اور پھر رمضان کا ٹائم ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ صحابہ نے پھر روزہ نہیں رکھا تھا، وہ ایک الگ بات، لیکن یہ ٹائم بھی رمضان کا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی کہ وہ ساز و سامان والا گروہ صرف تمہیں مل جائے، تمہیں مقابلہ نہ کرنا پڑے. لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائے. یعنی یہ اس کو کہتے ہیں کہ یوم الفرقان کہتے ہیں اس دن کو، جو بدر کی جو جنگ ہوئی تھی، فرق کر دینے والا دن، کیونکہ اس دن یہ کلیئر پتہ چل گیا تھا کہ کون دین پہ چلنے والا ہے اور کون منافق ہے. کہ وہ جو مٹھی بھر مسلمان جو 313 مدد سوچنے والی بات ہے کہ جن کے پاس پورا ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، ان کو اپنی جانوں کی فکر نہیں تھی. اس لیے جو بدری مسلمان ہیں ان کا بہت زیادہ مقام ہے. ان کے بارے میں جب ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ مطلب گناہ تمام معاف کر دیے تھے جو اس میں شامل ہوئے تھے. حضرت عثمان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ان کی وائف جو کہ حضرت رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی بہت شدید بیمار تھی، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، لیکن ان کا نام بھی ان بدری جو صحابہ کرام ہیں ان میں لکھا گیا ہے. ٹھیک جی. اور وہ موقع
جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ نے اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ جو اے لوگ، وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے خود دیکھ رہے تھے کہ جس نے کچھ صحابہ کرام نے پھر اپنی آنکھوں دیکھا، حال بھی بتایا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ابھی تلوار اٹھائی ہی تھی کہ وہ اگلے جو کافر تھا اس کی گردن پہ خود تلوار کہیں سے آئی ہے اور وہ خود ہی وہیں پر ہمارے سامنے گر گئی۔ یعنی یہ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تھا کہ فرشتے بس ایسے ہی بھیج دیے، ایک ایک انسان جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا اس کا آپ کہہ لو کہ جو نشان دے کے کہ وہ فرشتہ اس ایک انسان کے پیچھے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا اس لیے دیا تھا کہ تاکہ ایک تھوڑا اطمینان ان کے دل میں بھی آئے، اور وہ مطلب ایک ہوتا نا کہ ایک اسٹرینتھ کے ساتھ آگے جائیں۔ ان کا توکل تو اللہ پہ ہی تھا، لیکن ایک وہ تھوڑی سی آپ کہہ لو کہ ایک اور اسٹرینتھ دینے کو، اور پھر وہاں پر اس وقت ابھی یہ مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برسائی تھی، اور بارش کا یہ ایک فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ انہوں نے پانی جو تھا اس کو جمع بھی کر لیا، اپنے لیے استعمال کر لیا، اور وہ خود اس طرح کی جگہ پہ تھے جہاں پر مٹی جو تھی ذرا تھوڑی جم گئی، جس سے ان کے پاؤں جو تھے وہ پھسل نہیں رہے تھے یا پاؤں ان کے گڑ نہیں رہے تھے، اور جس جگہ پہ جس طرف مشرکین مکہ تھے ان کے لیے پانی وہاں پر سارا اس طرح سے تھا کہ وہ زمین سلپری ہو رہی تھی ان کے لیے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے میدان میں گئے بھی تھے، ابھی جو مشرکین سے مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو آپ نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا کہ تمام جیسے جو بڑا کنواں تھا ایک مین، وہ آپ کی سائڈ پہ تھا، یعنی آپ کی فوج کے پاس تھا، تو ان لوگوں کے پاس پانی کا بھی ایشو تھا۔ یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جنگ کا ایک ٹیکٹک تھا، یہ جو انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ جی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ کرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے انہیں پھینکا۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حکامت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں جو I will continue انشاءاللہ۔ جزاک چلو اللہ۔ اوکے بڑھیا۔ اچھا یہاں جو پیچھے آیا جی کہ اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، وہ کہتے ہیں کہ جب ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے نا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری ریت سے، اور اس کو یعنی شاہت الوجوہ کہتے ہوئے نا، یعنی تباہ ہو جائے ان کا جو چہرہ ہے، ابھی کہہ لو کہ کفار کی طرف وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مٹی کو اچھال دیا تھا، اور ابھی وہ کافی دور تھے، مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سامنے آمنے دیکھ رہے ہیں کیا، لیکن اس سے کیا ہوا تھا کہ مطلب ان کو ایسا لگا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا آگے، اور یہ مٹھی بھر صرف ایک وہ سینڈ تھی۔ یہ بھی ایک واقعہ اس دوران میں ہوا تھا۔ جی تو آیا نمبر 20 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت محظوظ طور پہ مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ جو ابھی آخری بات میں نے کی کہ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت جو ہے مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ وہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے پھر بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ اچھا اس نے تو غلطی کی تھی لیکن اس نے بیچارے نے کیا کیا تھا، یا اس بیچارے نے کیا کیا تھا، اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے پھر آف کورس ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ جو بیچارے ایسے ہی غلطی سے، مطلب غلطی سے تو نہیں، یعنی کہ جن کا قصور نہیں ہوتا لیکن وہ بھی اس چیز کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اپنا اجر ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ یہ ہم دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر خیال آتا ہے کہ اچھا ان کا کیا قصور تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جس میں میں اور آپ بول نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ فتنہ یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کو پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم جو کام کر رہے تھے یہ سوچ کے کہ اس کا اثر صرف تم پہ پڑے گا، یا تم جو یہ کرو اس کے جس کے ساتھ تم غلط کام کر رہے ہو صرف اس کو نقصان پہنچے گا، تو یہ دیکھو کہ فتنہ جو ہے نا، یہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ایک فتنہ کسی فیملی میں آپ نے فتنہ کریٹ کر دیا، کسی نے ایک بات کر دی، بیوی سے جا کے کر دی کہ میں نے تمہارے شوہر کو جی یہ دیکھا تھا۔ اب وہ اگر تو عقل مند ہوگی بیوی تو وہیں پر اس کو روک دیا، اگر نہیں ہوئی عقل مند اور اس بات سے بات چلی، پورے خاندان کے خاندان جو ہیں اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد در حقیقت میں سامان آزمائش ہیں۔ یہ کتنی دفعہ آپ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی آگے بھی آئے گا، مال اور اولاد۔ I don't know کبھی کسی نے فیل کیا ہے کہ نہیں، کہ اگر بیٹھ کے سوچیں واقعی کتنی بڑی آزمائش ہے یہ۔ مال بھی آزمائش ہے، مال تو ہے ہی آزمائش، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے اس کی طور طریقے کیسے ہیں وہ یہ خود ہر ایک انسان جانتا ہے۔ اولاد، ہم اولاد کو آزمائش نہیں سمجھتے، ہم اولاد کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہی ہوں کہ نہیں جا رہی، بس میری اولاد مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد حقیقت میں، مال اور اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قتل کر دیں یا قتل کر ڈالیں، تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا جو یم قرونا، وہ یعنی پلورل استعمال، وہ چالیں، وہ ان کی کیا کیا پلان تھے کہ اچھا یہ تو قید کر دیں گے یا قتل کر ڈالیں گے، یا اب یعنی حد سے زیادہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم جلا وطن نکال دیں یہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک چال، اللہ تعالیٰ کی ایک ہی چال کافی ہے۔ میں اور آپ پلاننگ کرتے ہیں جتنی پلاننگ کرنی ہے، لمبی چوڑی پلاننگ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز کا جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ چیز بس ہو جاتی ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئے۔ یعنی یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ اگر یہ جو کہا جا رہا ہے
اگر یہ سچ ہے تو پھر لے آؤ عذاب، پتھر آ جائے ہمارے پر یا کوئی اور عذاب آ جائے۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود ہے، یعنی رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود تھے اس وقت تک تو عذاب نہیں آنا تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اس سے ایک اور چیز کیا مجھے پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی استغفار ہمیں ہر وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایوری ڈے ادھر وہ کہتے ہیں 70 دفعہ نہیں تو 100 ٹائمز استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اتنی ضرورت تھی جتنی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے؟ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، جو بھی ان سے چھوٹی موٹی کبھی کوئی ہوئی ہوگی غلطی یا نہیں ہوئی، مطلب وی ڈونٹ نو ایون نو، ان کو تو جتنا بھی ایک انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے وہ اتنے پرفیکٹ تھے، لیکن میں اور آپ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم معافی بھی نہیں مانگتے، ہم استغفار بھی نہیں کرتے، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے غلط بولی ہیں۔ اس لیے ایک روٹین بنا لیں، اور یہ صبح اور شام کے مطلب اذکار جب آپ پڑھو اس میں روٹین بنا لیں، یا ہر نماز کے بعد پڑھنے کی روٹین بنا لیں، ڈیوائڈ کر لیں، اور دن میں منیمم 100 دفعہ ضرور استغفار کریں۔ اس میں استغفر اللہ صرف کہنا بھی ٹھیک ہے، پھر سید الاستغفار جس کو کہتے ہیں نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ پورا جو استغفار ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، جو بھی جس طرح بیر منیمم کرنا ہے استغفر اللہ، وہ بھی انف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے استغفار کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ اس کی روٹین مجھے اور آپ کو بنانی ہے اپنی۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ تو ان کا جو طریقہ تھا عبادت کا، جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا، ایک تو یہ تھا کہ کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ جی وہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو ہمیں تو پورا پیور ہونا ہے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ عبادت کیا تھی؟ طواف کرتے تھے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے، گانا بجانا کرتے ہوئے۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہی بہترین حامی و مددگار ہے۔ اب ہم 10واں پارہ شروع کر رہے ہیں، 10واں جز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڈ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگین وہی جنگ بدر کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ I think اسی کا یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے دائیں اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔
یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہی نہیں کہ اب وہ جنگ جب ابھی ہونی تھی تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے غنودگی طاری کر دی تھی، اور اس دوران دکھایا یہ کہ ان کی پوری تعداد نہیں دکھائی، یعنی نظر آیا ایسے کہ وہ لوگ کم ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی جھوٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، کوئی اس اینگل سے وہ فوج دکھائی کہ لگتا تھا کہ وہ کم ہے، کافی تھوڑے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ دکھایا مسلمانوں کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ مطلب ان کے دل میں بھی روب مسلمانوں کا بیٹھ جائے کہ مسلمان زیادہ ہیں بہت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تھا کہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو قریش بھی جو آئے تھے بڑے دھڑلے سے آئے تھے اور بڑا ایک ایک کو بڑا انہوں نے جوش دلایا تھا کہ چلو اور ہم لوگ تو یوں ان کو ختم کر دیں گے، اور ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنے ساتھ نا خوب ڈھول دھماکہ مطلب بہت شور و غل کرتے تھے، اور اپنے ساتھ بڑی کھانے پینے کی چیزیں بھی لائے ہوئے تھے، میوزک بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے کہ لوگوں میں بتائیں کہ ہم تو بڑی شان والے ہیں۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں سیرہ میں یہ آتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ ایک انسان کی روپ میں یہ قریش کے پاس آیا تھا تاکہ کسی طرح مطلب کیونکہ ان میں ہو یہ رہا تھا کہ ان میں ڈاون ڈولتے کہ ویدر وہ جائیں جنگ کے لیے کہ نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ نکل کے گئے تو پیچھے جو عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں تو ایک اور قبیلہ جن کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ تو ابھی وہ اب شیطان کو جب یہ نظر آیا کہ یہ تو اتنا اچھا موقع تھا کہ کسی طرح دین اسلام کو مٹا ہی دیا جائے، مسلمانوں کو ختم ہی کر دیا جائے، تو یہ لوگ ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، تو وہ ایک انسان جو کہ اس قبیلے کا سے تعلق رکھتا تھا جن کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، انسان کی فارم میں آیا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ نہیں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ پیچھے سے تمہارے جو بچے اور بیوی ہیں بیویاں جو ہیں ان کے خیال ہم رکھیں گے، بزرگوں کا خیال ہم رکھیں گے، تم جاؤ، تم جس کام کے لیے نکل رہے ہو تم وہ کرو۔ اور پھر ان کے درمیان یہ شیطان جو ساتھ گیا، اور پھر وہاں پر اب شیطان کو کیونکہ جن ہے اس کو شیطان کو تو نظر آ گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو اس وقت وہ ان لوگوں کے ساتھ درمیان سے نکل گیا کیا کہتے ہوئے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ قوم طرز عمل بدلے گی تو کوئی فائدہ ہے، مطلب کہ یعنی اٹ کین گو بوتھ ویز کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو اچھائی کی طرف نہیں لے کے آتی تو کہتے ہیں نا کہ ان پہ پھر اچھائی رولرز اگر اچھے نہیں ہیں، رول کرنے والے وہ کس طرح اچھے ہوں جب لوگ خود اچھے نہیں ہیں۔
لوگ خود الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو کیسے اس ملک کا بھلا ہو؟ اور اسی طرح بات یہ ہے کہ لوگ جب تک اچھائیوں میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے. جب وہ لوگ پورا دن مطلب دھڑلے سے پوری اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب فاسق بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالات بدل دیتا ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. کتنی دفعہ یہ آگے پیچھے ذکر آ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے تشبیہ دی ہے، کبھی کسی چیز سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہیں حق کیا ہے، یہ قرآن، یہ دین اسلام، یہ حق ہے، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بیسیکلی جو بنو قریظہ، آئی تھنک بنو قریظہ ہی ان کا نام تھا، یہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ، 3 قبیلے تھے جو مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تو ان میں سے یہ سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹریکٹ کیا تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مشرکین کے اگینسٹ جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اس قبیلے نے بار بار جو ہے نا وہ اگینسٹ ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو جا کے اوپنلی بتا دو کہ تم اب ان کے معاہدے کے پاس بار نہیں ہو. مطلب اب وہ معاہدہ از گون، وہ دیٹ کانٹریکٹ ہیز اینڈیڈ. اس سے بھی ایک ہمیں طریقہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے، اس کو بتا کے آپ ختم کر سکتے ہو. یہ نہیں کرنا کہ اپنی طرف سے تو کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ ختم کر دیا، اب آپ اس پہ حملہ کر دو، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر دو یا خراب یا غلط کام کر دو. تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کو بتانا ہے، اعلان کرنا ہے، اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والے. یعنی ایک طرح سے اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پرومس یا اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، اپنا کانٹریکٹ توڑ دیا ہے، اور آپ توڑ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اب کر رہے ہو جو کچھ آپ نے کر رہے ہو. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے ادا کو، ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اے نبی، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے. بیسیکلی ایک تو بہت بڑی اگزامپل اس کی تھی کہ جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے اور مدینہ والے جو انصار تھے، ان کے آپس میں ایسے ایسے تعلقات ہو گئے تھے، مطلب وہ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں اتنی محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے دل میں جو محبت ڈالی تھی وہ اللہ نے ڈالی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں کہ بس میں نہیں تھا کہ وہ محبت پیدا کر دیتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل میں، ان کے دل میں محبت ڈال دی تھی. جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے.
یعنی بیسیکلی جب غزوہ بدر میں مشرکین کے کچھ بندے قبضے میں بھی آئے تھے، جو پرزنر آف وار جس کو کہا جاتا ہے، قیدی بنائے گئے تھے، تو اس وقت حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ان کو یہیں پر میدان میں ہی ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مطلب چھوڑا نہ جائے، ان کو قیدی نہ بنایا جائے. لیکن حضرت ابو بکر کا کوئی اور دوسرا وہ تھا کہ نہیں، ان کو قیدی بنا کر لیا جائے، اور اللہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو مان لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے. معاف تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ان کو، لیکن کیا کہ یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ ابھی تو یہ پہلی جنگ ہوئی ہے اور ابھی مسلمان کمزور ہیں، ابھی تو مطلب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اسٹیبلش ہو رہے ہیں. تو اگر تم ان کے تمام لوگوں کو جو تمہارے قبضے میں ہیں ان کو قتل کر کے اگر قتل کر دیا جائے گا، تو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان پہ ایک دھاگ بیٹھے گی، ان کے اوپر ایک روب ہوگا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ نہیں ڈرتے. تم جو ان کو قیدی بنا کے لے آئے ہو، مطلب بچا کے لے آئے ہو، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دو گے، کر دو گے جو بھی، تو اس طرح ان کو لگے گا کہ اچھا جی ڈر گئے ہم سے شاید، یا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پاداش پہ تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے. یعنی کہ اب قبضے میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے، اور پھر تو بہت سارے جو قیدی تھے، جو کچھ تھے ان کا تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے جیسے فدیہ دے کے چھڑا لیا، پیسے دے کے چھڑا لیا. کچھ کا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ غریب تھے، تو انہوں نے ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں چونکہ پڑھنا لکھنا آتا ہے تو تم یہاں پر صحابہ کرام کو مطلب اپنی آزادی کے بدلے تم ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ. پھر اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے اختیار کیے گئے تھے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آگے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے. ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یعنی کہ وہ لوگ جو رہ گئے ہیں مکہ میں اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو تم ان کی اتنی تو مدد کر سکتے ہو جس حد تک یعنی تم کسی کانٹریکٹ کو نہ توڑے. جیسے کہ بیسیکلی اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہوا ہوا ہے، کسی گروپ سے معاہدہ ہوا ہوا ہے کہ تم ان کے اوپر حملہ نہیں کرو گے یا اٹیک نہیں کرو گے، تو پھر تم وہ نہیں کر سکتے، معاہدہ نہیں توڑ سکتے. ایون جنگ کے دوران یہ ایک باپ بیٹا تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، صحابی تھے، ان کے وہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ ہم جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر ایک وقت میں جب شروع میں ہم مسلمان ہوئے تھے تو قریش کے قبضے میں ہم آ گئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے لگے تھے، تو ہم نے مطلب ان سے کہا تھا کہ کوئی مطلب وہ ہمیں چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم محمد کا ساتھ نہیں دو گے ہمارے اگینسٹ. تو اب آپ بتائیں کہ اب ہم کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ کے لیے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے کہ تم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو. تو یہ اس سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ وعدے کا پاس رکھنا، مطلب کہنے کو رسول اللہ ان کو کہہ دیتے کہ نہیں وہ تو تم نے مشرکوں سے کیا تھا، تم مسلمانوں کا ساتھ دو. نہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے ان سے وعدہ کیا تھا تم ان کے اگینسٹ نہیں لڑو گے تو تم اب جنگ میں شامل نہ ہو. ہم کتنی ایزیلی ہم یہ وعدے، ابھی پچھلے دنوں کو مجھ سے بات کر رہا تھا اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ نہیں، فیملی کو فیملی کا ساتھ دینا چاہیے. تو جو دین ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، چاہے دوسری طرف آپ کی اپنی فیملی کیوں نہ ہو. میں نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اگر میں اس دنیا میں کسی غلط بات کا ساتھ دوں گی، میں کس منہ سے اللہ کے آگے کھڑی ہوں گی؟ تو چاہے غلط کرنے والا میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، غلط کو غلط کہنا ہے، ساتھ ہمیشہ سچ بات کا دینا ہے، حق بات کا دینا ہے. لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں
اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو مراد یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر، اچھا جیسے بیسیکلی جو یہ والی بات ہے نا کہ خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، کہ بیسیکلی جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان، وہ اس حد تک ہوا تھا کہ اس وقت انصار نے یہ تک کیا تھا کہ اپنی اپنی جیسے گھر کا سامان آدھا آدھا کر دیا تھا، اور یہ اس حد تک ہو گئے تھے کہ جیسے وراثت میں بھی ایک دوسرے کا حصہ رکھتے تھے۔ تو پھر جب بعد میں پھر خیر وراثت کی آیتیں نازل ہوئی اور سارا کچھ وہ سب کچھ چینج ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں، وراثت کے معاملے میں نا، خون جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ خون کے رشتہ دار جو ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ معنی میں آیا ہوا ہے یہاں پر۔ اچھا یہ ہے کہ ہم اب یہ جو سورہ توبہ ہے یہ انشاءاللہ ہم کل ہی شروع کریں گے۔ یہاں پر سورہ انفال ہم نے ختم کر لی ہے، 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن دیٹس اوکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ توبہ بھی ہے یہ قرآن کی جو واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ سورہ براءہ بھی ہے۔ براءہ یعنی جسے کہہ لیں کہ معافی، یعنی وہی نا توبہ جس طرح کہتے ہیں عربی میں، آپ کہہ لو کہ براءہ کا لفظ جو توبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی جو وجہ ہے، ایک وجہ تو وہ یہ بتاتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، تو اس لیے بعد میں لکھنے کا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور بیسیکلی اس میں جو یہ آپ کہہ لیں کہ ٹائم فریم، اس کے پیچھے بھی ظاہری بات ہے کہ غزوہ تبوک ایک غزوہ ہوئی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب کل ہم دیکھیں گے تو تھوڑا سا اس کو بھی میں آپ سے ذکر کر دوں گی کہ اس وقت ہوا کیا تھا اور کس وجہ سے اس میں، کیونکہ کچھ اس میں بڑی سخت آیتیں بھی آئیں گی، تو انشاءاللہ کل اس کو ہم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے ہمارا یہ وقت، جو بھی ہم نے تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے لگایا ہے، جو بات بھی ہم نے سنی ہے، سمجھی، اللہ تعالیٰ وہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو ہم سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے احباب، دوست احباب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اور جو جس طریقے سے بھی دین پہ چلنا جس کو مشکل لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔